बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रात के मुहीब और गटाटुप अंधेरे में सुनाटे का सीना चीरती गाड़ी में बैठा रेहान धीमी धीमी म्यूजिक से महफूज होते हुए घर की जानिब महवे सफ़र था। बादल की गिरज और बिजली की कड़क किसी भी पल बारिश की आमद का संदेशा थी। फराटे भरती गाड़ी उसके सफ़र को मुतवातिर कम से कम किए जा रही थी। इसका घर शहर से दूर एक गांव में था जो भावन शाह के नाम से जाना जाता था। रात के इस पहर तक ताहिर की वजह दोस्त की शादी की पार्टी में शिरकत थी। दूर होने की वजह से वो उस दावत को चाहकर भी ठुकरा ना सका, इसलिए मजबूरन हामी भरकर शरीके महफिल हुआ। मसरूफियत में खोया कब घड़ी ने रात के 11 बजने का अलार्म दिया उसे पता ही ना चला। इतनी रात गई वो कभी बाहर ना निकलता। अंधेरे और धुंध ने उसके सामने के मंजिर को धुंधला कर रखा था। कहीं कहीं गीदड़ों की आवाज़ गहरे सकूत में इर्ताश पैदा करती और खौफ की लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में सुरायत कर जाती, मगर ठंडी हवा के झोंकों की लुत्फ अंदोजी ने इसके डर को कदरे कम कर दिया था। अचानक इसे अपने पाँव को जहमत देना पड़ी और ब्रेक लगने से उसका सर स्टीयरिंग से जा टकराया, जिससे यकदम वो खास भागता हो गया। इस अमल की वजह सड़क के बीचों बीच खड़ा एक साया था। हॉर्न की आवाज के साथ उसने साये को साइड पर होने का सिग्नल दिया, मगर शायद वो बहरा होने की वजह से हॉर्न की आवाज सुनने से कासिर था। लेकिन इसने कोशिश मुसलसल की, जो कुछ पल के ताहीर के बाद रंग लाई और साया मुस्कुराकर पीछे मुड़ा। लाइट की रोशनी में वो इसका सरापा देखकर मबहूत रह गया। एक जवां साल हसीना अदाए कातिल से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। हुस्न के शहर में खोया गोया वो खुद ही भूल गया, ऐसे जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गया हो। लेकिन अगले ही लम्हे गाड़ी के दरवाजे पर होती दस्तक ने उसे ख्यालाती भंवर से खींच निकाला और वो एकदम संभल गया। लड़की अब दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। उसने फौरन फ्रंट दरवाजा खोला और उसे अंदर आने की पेशकश की, जिसे बगैर हिचकिचाहट के कबूल करते हुए उसके बराबर वाली सीट पर वो बैठ गई। लड़की की नज़दीकी कुर्बत रेहान के वजूद को पिघलाई जा रही थी। शाहकार हुस्न की बदौलत वो परी का रूप थी। अलैक सलेक और हाल अहवाल के तबादले में उसे मालूम हुआ कि इस दिलरुबा का नाम नीलम है। वो वाकई इसी नाम की मुस्तहिक थी। बदन का हर एक उज़्व एक से बढ़कर एक था। रेहान इसके बाकमाल हुस्न की जितनी भी तारीफ करता था वो कम था। एसाब पर काबू रखते हुए उसने नीलम से इसके घर का एड्रेस दरियाफ्त किया, मगर जवाब जहां उतरना होगा मैं बता दूंगी। सुनकर उसने गाड़ी को गियर में डाल दिया और सफ़र की इब्तिदा हो गई। कुछ पल की खामोशी ने जब तूल पकड़ा तो लड़की ने अपना सर घुटनों में दे लिया। उसके नागन की तरह लंबे बाल उसके चेहरे पर झुकाए। बेचैन होकर रेहान एक गैर मुतवक्के सवाल पूछ बैठा, क्या आप शादीशुदा हैं? जवाब वही। जब नीलम ने सर उठाया तो रेहान की जैसे सांस हलक में अटक गई। अब उसके सामने नीलम नहीं बल्कि 80 साला करीहा शक्ल बुढ़िया थी। आंखों के डेलों की जगह 2 दहकते जैसे अंगारे थे। खूबसूरत जिस्म अब ढांचे में बदल चुका था। अब वो माजुबीन एक चुड़ैल की सूरत इसके सामने थी। इससे पहले कि रेहान अपनी गाड़ी छोड़कर भागता, उसका ख्याल वो भाम गई। उस चुड़ैल ने इसे गर्दन से दबोच लिया और सुई की तरह 2 नकीले दांत इसकी गर्दन में पेवस कर दिए और खून पीने लगी। बचाव के लिए उसने बहुत हाथ पांव मारे, मगर गिरफ्त सख्त थी। बेकंट्रोल होती गाड़ी एक दरख्त से जा टकराई और रेहान की तरह उसके जिस्म का साथ छोड़ गई। वो चुड़ैल भी अपना काम करके हवा में तहलील हो गई।
اب گاڑی میں مردہ ریحان پڑا تھا۔ شہر بہاول نگر کے مضافات میں واقع گاؤں شیر شاہ میں اس وقت قیامت کا سما تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ چودھری لیاقت علی کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی، کیونکہ 18 سالہ جوان بیٹا ریحان اس کے سامنے تخت پر مردہ پڑا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جسم کا سارا خون جیسے نچوڑ لیا گیا تھا۔ چودھری اپنے علاقے کا مشہور اور شریف آدمی تھا۔ اس کے 3 ہی بیٹے تھے، جبکہ شریک حیات 4 سال پہلے اس دار فانی کو الوداع کہہ کر خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کی بیوی کی وفات کے بعد چودھری نے بچوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، فقط اس ڈر سے کہ آنے والی بیوی ان بچوں سے برا سلوک کرے گی، اس لیے اس نے شادی نہ کی۔ ان کے ہر ناز و نم اٹھائے دولت کی ریل پیل تھی۔ جس چیز کی خواہش بچوں کے دل میں ابھرتی فوراً پوری کر دی جاتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ضدی اور منمانی کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اس بری عادتوں میں تیزی آنے لگی۔ ان تینوں میں سب سے بڑا بیٹا وسیم ان حرکتوں میں دونوں کا باپ تھا۔ ریحان کی موت پر ہر ایک افسوس کرنے آیا۔ شام تک لوگوں کا تانا بندہ رہا، پھر رات کی تاریکی پھیلتی دیکھ کر سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ چودھری لیاقت علی بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ بیٹے کی یاد میں اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ دفتن کمرے کے کونے میں دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب دھواں چھٹا تو ایک ہیولا سا نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر چودھری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مارے خوف کے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ پڑی۔ نیلم، تم زندہ ہو؟ چودھری کی زبان جیسی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نہیں چودھری، یہ میری آتما ہے، بے چین آتما، جو تمہارے ظلم کا شکار ہوئی اور مر کر بھی جسے سکون حاصل نہ ہوا۔ آج اپنا بدلہ لینے آئی ہوں۔ تم نے اپنے بیٹے کے گناہ پر پردہ ڈالنے کی خاطر میرا جنازہ پڑھائے بغیر مجھے مٹی میں گاڑ دیا تھا، لیکن خدائی لاٹھی جو بے آواز ہے اس کا خیال نہ آیا۔ تمہارے بیٹے ریحان کو میں نے ہی موت کی ابدی نیند سلایا ہے۔ اسی طرح تمہارے سارے خاندان کو تہس نہس کر دوں گی۔ یہ میرے بدلے کی ابتدا تھی۔ میں صرف تمہیں آگاہ کرنے آئی ہوں کہ آج سے اپنے دن گننا شروع کر دو۔ چودھری اٹھ کر آتما کے آگے گڑ گڑانے لگا، اپنے کیے پر معافی مانگنے لگا، لیکن وہ آتما اسے دتکارنے لگی اور زندگی کو پل بھر میں ویران کر دیا۔ تمہیں ذرا بھی نہ خیال آیا تم معافی کے لائق نہیں۔ پھر وہ دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئی اور چودھری سسکتا رہ گیا۔ نیلم اپنے والدین کی اکلوتی چشم و چراغ تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی میں بھی وہ بے مثال تھی۔ گاؤں کے ہر لڑکے کے دل کی حسرت اور ارمان تھی۔ اس کی چڑھتی جوانی، سفید رنگت، نیلی نیلی موٹی آنکھیں، سڈول جسم، ان تمام خصوصیات نے اس کی نسوانی کشش میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم تھی، مگر وہ ان لڑکوں کو آنکھ بھر نہ دیکھتی۔ اس کا دل صرف حریرہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس نے اپنا جسم و جان، غرض ہر چیز کو اسی کے نام کر دیا تھا، مگر حریرہ اس کے جذبات سے بے خبر، اپنی ایک الگ ہی دنیا جسے تنہائی اور خاموشی کہتے ہیں، اسی میں گم رہتا۔ اس کے والد اپنے علاقے میں پیر ہونے کے ساتھ ساتھ پروفیسر بھی تھے۔ 4 بھائیوں اور 1 بہن، والدہ اور والد پر مشتمل ان کا گھرانہ مثالی تھا۔ نیلم نے حریرہ کو پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جب وہ اپنے والد محمد اختر علی کے ساتھ پڑوسی گاؤں سے آیا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا سب کچھ ہار بیٹھی۔ اسے من ہی من میں بسائے یادوں کی آگ میں جلتی رہی، مگر افسوس اظہار محبت کی جرت نہ کر پائی۔ محبت کا یہ لاوا اندر ہی اندر زور پکڑتا گیا۔ پھر جب کنٹرول سے باہر ہو گیا تو اس نے اپنی ایک سہیلی کو ہمراز بنایا اور ساری حقیقت اس کے گوش گزار کر دی۔ اس کی سہیلی جس کا نام ممتاز تھا، اس کی مدد کی حامی برتے ہوئے اسے حریرہ سے ملانے کا اٹل فیصلہ کر لیا۔ ممتاز نے حریرہ کے گاؤں بھاون شاہ جا کر ان کے گھر کا پتہ دریافت کیا اور نیلم کو لیے حریرہ کے گھر آ دھمکی۔ اس وقت گھر میں صرف حریرہ کی والدہ اور وہ خود موجود تھا۔ والد ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے۔ حریرہ کی والدہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ نیلم ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔
اتنی دیر میں حریرہ کولڈ ڈرنکس اور بسکٹ لے کر آیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ حریرہ نے اپنی نظر کی حد درجے حفاظت کی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ زمین کو ہی تکے جا رہا تھا۔ اس کی کمال سادگی اور شرافت نیلم کے دل کو چھو گئی۔ وہ اس سے پیار تو پہلے بھی کرتی تھی، اب اس کی چاہت اور بڑھ گئی۔ چاہت دیوانگی کی حدوں کو جا پہنچی۔ نیلم کا مقصد پورا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ صرف اپنے پیار کو ایک نظر دیکھنے آئی تھی۔ پھر وہ اٹھی۔ آنٹی ہمیں دیر ہو رہی ہے، لہٰذا چلنا پڑے گا، ہم پھر آئیں گے۔ حریرہ کو بھی اب تک محسوس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اس میں کافی انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ نیلم کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ شام کو جب پیر اختر علی حریرہ کے والد گھر لوٹے تو ان کی بیگم نے ان لڑکیوں کے متعلق بھی بتایا، تو وہ بولے کل میں نے انہی کے گھر جانا ہے، وہاں جا کر دریافت کر لوں گا۔ پیر صاحب اپنے علاقے کی تمام معاملات اور مسائل کو بخوبی حل کرتے تھے اور ہر ایک ان کی عزت کرتا تھا۔ علاقے میں ان کا خوب توتی بولتا تھا۔ اگلی صبح حریرہ کو ساتھ لیے نیلم کے والد اکرم کے گھر پر تھے۔ حریرہ چونکہ پیر صاحب کا بڑا بیٹا تھا، اس لیے وہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تاکہ سارے معاملات کو وہ بخوبی سمجھ سکے۔ نیلم کے والد محمد اکرم نے ان کا خوب خیر مقدم کیا، وہ تو ان کا مرید تھا۔ پیر اختر علی نے نیلم کے والد اکرم سے ضروری باتیں کی، پھر واپسی کے لیے تیار ہو گئے تو اکرم نے انہیں زبردستی روکتے ہوئے کہا، آپ کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، برائے مہربانی کھا کر جائیں۔ میری بیٹی نیلم نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے۔ حریرہ کو اب اس کا نام معلوم ہو گیا۔ نیلم اس وقت پاس ہی مؤدب کھڑی تھی۔ پہلی بار حریرہ نے نیلم کے سراپے کا جائزہ لیا تو واقعی نام کی طرح اسے نیلم پایا۔ کچھ ہی دیر دسترخوان بچھا دیا گیا۔ کھانا پر تکلف تھا، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ حریرہ بھی تعریفوں کے پل باندھ گیا کہ کھانا لاجواب تھا۔ اس وقت نیلم کی سرشاری دیکھنے کے قابل تھی۔ حریرہ اس میں انٹرسٹڈ ہونے لگا تھا۔ ان کی محبت کی گاڑی اب پٹری پر آ چکی تھی، مگر انہوں نے ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جس سے انہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کی محبت بہت پاکیزہ تھی۔ چودھری لیاقت کا وسیم سب سے بڑا بیٹا تھا۔ نازو نام نے اس کی عادات بگاڑ دی تھی۔ وہ عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ خوبصورت لڑکیاں تو اس کی کمزوری تھی۔ گاؤں والے صرف اس کے والد کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی غلطیوں کو درگزر کر جاتے، اسی لحاظ سے اس کی ہمت کو مزید بڑھا دیا گیا۔ وہ اپنے باپ کے نام کا خوب فائدہ اٹھاتا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی شکایت چودھری لیاقت علی کے کانوں تک پہنچتی کہ وسیم نے آج فلاں کام کیا، فلاں لڑکی کو چھیڑا۔ اس کا باپ تنگ آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ علاقے میں ہماری عزت ہے، ایک مقام، ایک مرتبہ ہے، کیوں ہمیں رسوا کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ مگر ان باتوں اور نصیحتوں سے اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ وہ اپنی عیاشی میں مزید آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ اس نے جب نیلم کو دیکھا، اسے اپنے بستر کی زینت بنانے کی کوشش میں لگ گیا۔ وہ بیچاری اس کی شیطانی سوچ سے بالکل بے خبر تھی کہ اس پر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ وہ منحوس اندھیروں کی لپیٹ میں تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ آسمان پر بادلوں کی ستاروں سے آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ ایسے میں دو سائے ایک لڑکی کو اٹھائے چودھری لیاقت علی کی حویلی کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ وہ لڑکی شاید بے ہوش تھی، اس لیے اٹھانے والوں کے بازو میں جھول رہی تھی۔ دونوں سائے حویلی کا عقبی گیٹ پار کر کے اس حصے کی جانب چلنے لگے جہاں کباڑ اور زمیندار کا دوسرا سامان موجود تھا۔ آخر وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں وسیم پہلے ہی ان کا منتظر تھا۔ انہیں کامیاب لوٹتا دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے ڈیرے ڈال لیے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ہزار ہزار کے نوٹوں کی گڈی نکالی اور ان دونوں کی طرف پھینک دی، جنہیں پا کر وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ وسیم نے انہیں اشارہ کیا تو وہ لڑکی کو بستر پر لٹا کر فوراً رفو چکر ہو گئے۔ نیلم نے آنکھ کھلنے پر خود کو اجنبی ماحول میں پایا تو گھبرا کر اٹھنا چاہا، مگر خود کو بندھا دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے سر میں مارے درد کے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلی تھی، دو نکاح پوشوں نے اس کو نہ جانے دیا اور اسے نہ جانے کیا سنگایا کہ وہ ہوش کی دنیا سے بیگانے ہوتی چلی گئی، اور اب جب اسے ہوش آیا تو وہ یہاں تھی۔
اس نے خود کی آزادی کے لیے کئی جتن کر ڈالے مگر کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اتنے میں وسیم کی آواز اس کے پردہ سماج سے ٹکرائی۔ ملکہ، اب تم ہماری قید میں ہو۔ آج میں تمہاری بھرپور جوانی سے فتح کے جھنڈے گاڑوں گا۔ بڑے نخرے کرتی تھی نا، آج تیری ساری عقر دھڑی کی دری رہ جائے گی۔ پھر وہ نیلم کی طرف بڑھا تو وہ کافی چیختی چلاتی رہی کہ شاید کوئی اس کی فریاد سن کر مدد کو آ پہنچے، مگر بے سود وہ عزت کا لٹیرا اس کی آبرو ریزی میں مگن رہا۔ چودھری لیاقت علی کو حویلی کے عقبی حصے سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس وقت زمین کے کسی حساب میں لگا ہوا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ یہ آواز جس سمت سے آ رہی تھی وہاں آمد و رفت بالکل نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور آواز کی سمت بڑھنے لگا۔ آخر اس کی رہنمائی میں وہ ایک دروازے تک پہنچ گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا جسے وسیم بے خبری میں بند کرنا بھول گیا تھا۔ چودھری جیسے شرم سے غرق ہو گیا۔ اس کا بیٹا وسیم لڑکی کی آبرو ریزی میں مگن تھا۔ بیٹے نے جب باپ کو سامنے دیکھا تو وہ بھی بت بن کر ساکت ہو گیا۔ نیلم کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی کہ اس ظالم دنیا میں اسے کوئی اس روپ میں نہیں اپنائے گا۔ اس نے میز پر پڑا خنجر اٹھایا اور چشمے زدن میں اپنے دل کی جگہ پر پیوست کر دیا۔ مرنے سے پہلے اس نے چودھری لیاقت کو للکارا کہ وہ اپنے ساتھ ہوئی ظلم کا بدلہ لینے ضرور آئے گی اور اس کے سارے خاندان کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ چودھری غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ بیٹے نے ساری عزت خاک میں ملا دی تھی، اب وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ وسیم اس کا اپنا خون تھا، وہ بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ نیلم کی اس قدر جلدی کارروائی سے ان کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب چودھری کے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ اس نے وہیں کمرے میں ایک گہرا گڑھا کھدایا اور نیلم کی لاش کو اس میں دفن کر کے کمرے کو بڑا سا تالا لگوا دیا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا کہ ایک طرف اس کا بیٹا تھا تو دوسری طرف عزت۔ اس نے معاملے کو وہیں دفنانے میں اپنی عافیت سمجھی، پھر وسیم کو دوسرے ملک بھیج دیا۔ نیلم کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملی۔ وہ دار فانی کو الوداع کہہ چکی تھی۔ اس صدمے سے اس کے باپ اکرم پر خاصا اثر پڑا۔ والدہ تو پہلے ہی دنیا چھوڑ چکی تھی۔ باپ روتا پیٹتا بستر کا ہو کر رہ گیا۔ چودھری نے ہمدردی دکھاتے ہوئے اس کے علاج اور گھر کا ذمہ اٹھایا۔ حریرہ کو جب نیلم کی گمشدگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے تئیں کوشش کی، وہ بھی سر پیٹتا رہ گیا۔ عمران جو کہ وسیم سے چھوٹا تھا بڑا ہی خوبصورت اور بھائی کی طرح حسن پرستی کا دلدادہ تھا۔ شکار اس کا مشغلہ تھا اور اپنے شوق کی تکمیل کے لیے وہ رات گئے تک باہر رہتا۔ اس علاقے میں تیتر بٹیر کی بہتات تھی۔ ایک دن جب وہ شام ڈھلے شام کے شکار کے لیے نکلا تو ایک حسینہ کو دیکھ کر اس کا جی للچانے لگا۔ اس نے گاڑی روک کر لڑکی سے اس کا پتہ دریافت کیا کہ اب اس گاؤں کی تو نہیں لگتی، کہاں کی رہنے والی ہیں؟ میں یہاں اپنے دوست سے ملنے آئی ہوں کے جواب نے عمران کو مطمئن کر دیا۔ اس نے لڑکی پر اپنا تاثر ڈالنے کی کوشش کی۔ میں یہاں کے بڑے زمیندار کا بیٹا ہوں، یہ علاقہ ہماری ہی ملکیت ہے۔ آپ کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک آپ مجھے بتانا۔ کیا آپ سچ میں چودھری صاحب کے صاحبزادے ہیں؟ اس جواب نے لڑکی کو حیران کر دیا۔ وہ شاید اس کا اثر لے چکی تھی۔ کیا آج ہم پرانے کنویں کے پانی کے پاس مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ عمران بڑا خوش تھا کیونکہ بڑی آسانی سے شکار اس کے قابو میں آ گیا تھا۔ وہ رات کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ اسے رات ہونے کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ کہتے ہیں نا، وقت کسی کے لیے روکے نہیں رکتا، اور رات سر پر آ گئی۔ وہ مقررہ وقت سے پہلے وہاں پہنچا تو حسینہ کو دیکھ کر اور بھی خوش ہو گیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب ہو گیا۔ باتوں باتوں میں اس نے اسے چھیڑ چھاڑ کی، مگر لڑکی جیسے خود کو اس کے سپرد کر دینے پر آمادہ کر کے آئی تھی، اس لیے چھیڑ خانی سے خاموش رہی، اور پھر وہ اسے کنویں کے پاس لے آئی۔ کنواں سالوں پرانا تھا۔ پرانے بزرگ اس سے پانی بھر کر ضرورت کے مطابق استعمال کرتے تھے، مگر زمانہ جدید نے کنویں کی ضرورت کو بیکار کر دیے تھا۔ کنویں کی جگہ نلکوں اور موٹروں نے لے لی تھی، اس لیے اب یہ ویران تھا۔
پانی حد درجے سیاہ اور زہریلا ہو چکا تھا۔ اب لڑکی نے اپنی شکل بدلنی شروع کر دی۔ اب وہ نیلم بن کر اس کے سامنے آ گئی۔ تم یہاں؟ تم تو غائب ہو گئی تھی نا؟ خوف سے عمران کی گگی بن گئی۔ عمران نیلم کو پہچان چکا تھا کیونکہ دونوں ایک ہی گاؤں کے تھے اور ایک دو بار اس سے عمران کا ٹکراؤ بھی ہوا تھا۔ ہاں، میں نیلم ہی ہوں، تمہارے خاندان کے ظلم کی ماری مظلوم آتما۔ تم نے میرے ساتھ جو انہونی کی اس کے بدلے کے لیے میں نے یہ روپ لیا ہے۔ آج کی رات تمہاری آخری رات ہے۔ بہت شوق ہے نا لڑکیاں چھیڑنے کا؟ آؤ بجھا لو اپنی پیاس، دور کیوں کھڑے ہو؟ عمران کی حالت دیدنی تھی۔ زمین نے جیسے اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے، اس لیے وہ بھاگنے سے بھی قاصر رہا۔ نیلم نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس کے بھائی ریحان کا ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی اور پھر اسے کنویں کی نظر کر دیا۔ صبح اس کی پھولی ہوئی لاش لوگوں کو ملی جو اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ ہر کوئی اس کا حشر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ چودھری تو جیسے جیتے جی مر گیا۔ اس کے 2 بیٹے موت کی آغوش میں جا سوئے تھے۔ لوگوں میں ہر ایک کی موت اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں تھی۔ کوئی کہتا کہ شکار کھیلنے آیا ہوگا، پھر انجانے میں پاؤں پھسلنے سے مر گیا، تو کوئی کہتا یہ تو جن بھوتوں کا چکر لگتا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ لیکن وجہ صرف چودھری لیاقت کو ہی معلوم تھی۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے وسیم کو اس وقت دبئی سے بلا لیا کیونکہ اب زمین سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حالات معمول پر آنے لگے، سب اس بات کو بھول گئے، لیکن چودھری پر خطرات جیسی منڈلا رہے تھے۔ صرف وہی جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بہت سے عاملوں سے رابطہ کیا گیا۔ پھر وہ پیر اختر کے پاس پہنچا تو انہوں نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دینا۔ خدا نے چاہا تو موت کے علاوہ اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن محتاط رہیں، وہ جو کوئی بھی ہے ایک مقصد دے کر آئی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کی مدد بھی ہے۔ پیر اختر نے چودھری کو تنبیہ کر دی تھی۔ عمران کی موت کو 1 ماہ بیت گیا تھا۔ چودھری سمجھا کہ شاید مصیبت ٹل گئی، لیکن آئی کو کون ڈال سکتا ہے۔ وسیم تعویذ کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کرتا تھا، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتا، لیکن موت کو کسی کی ضرورت نہیں، جب آنا ہوتی ہے آ جاتی ہے اور بہانہ خود بخود بن جاتا ہے۔ ایک دن وسیم نہانے کے لیے گیا، اس نے کپڑے اتارے اور ساتھ میں تعویذ بھی اتار دیا۔ پہلے وہ تعویذ اپنے گلے میں موجود ہوتے ہوئے نہایت اسے بڑی حفاظت سے رکھتا تھا، مگر اس مرتبہ جیسے ہی وہ تعویذ رکھ کر شیشے کے سامنے ہوا جو کہ دیوار میں نصب تھا، نیلم کی تصویر ابھر آئی تو اس نے جلدی سے تعویذ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ نیلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تیزاب کی بوتل اس پر انڈیل دی، جس سے وسیم کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ چیخیں صرف واش روم میں ہی تھی، باہر ان کا گمان تک نہ تھا۔ وسیم کا جسم جھلسنے لگا، کھال اور گوشت گل کر اس سے الگ ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا چہرہ عجیب طرح کا ہو چکا تھا۔ نیلم کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کی گردن توڑ دی۔ چودھری لیاقت علی اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا تھا اور نوکر بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ اندر ان کے مالک کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اس پر اتنا تیزاب ڈالا کہ اس کے جسم کا سارا گوشت الگ ہو چکا تھا، مگر اس کے سر اور چہرے پر نیلم نے تیزاب نہیں ڈالا تھا۔ اس کی لاش اس قدر مسح ہو چکی تھی کہ دیکھنے والوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ وہ توبہ توبہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے فوراً ہٹ جاتے۔ نیلم نے اپنی موت کا بدلہ لے لیا تھا، اور بدلہ بھی خوفناک طریقے سے۔ اس کے چہرے پر پل پل کے لیے مسکراہٹ ابھری۔ نیلم کی آتما اب جا چکی تھی۔ چودھری کی حالت اب غیر ہو گئی تھی، اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے تھے کیونکہ اب اس کی دنیا مکمل طور پر اجڑ چکی تھی۔ گاؤں والوں کی زبانی جب وسیم کی موت کا علم پیر اختر علی کو ہوا تو انہوں نے نیلم کی آتما کو حاضر کیا اور اس سے حقیقت معلوم کی، تو اس نے ساری حقیقت سچ سچ بیان کر ڈالی، جسے سن کر پیر اختر علی بڑے افسردہ ہوئے۔ پھر وہ گویا ہوئے، اب تم کیا چاہتی ہو؟
تو نیلم کی آتما بولی، میں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لیا، اب چودھری لیاقت زندہ ہے، میں اسے نہیں ماروں گی بلکہ اسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ آپ سے میری ایک گزارش ہے، آپ اسے ایک بیٹی کی التجا سمجھ لیں۔ نہیں بیٹا، ایسی کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، پیر اختر علی نے پوچھا۔ میرا اس دنیا سے دل بھر گیا ہے، اب میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ حویلی کے فلاں کمرے میں میری بد نصیب لاش پڑی ہے، اب اسے نکال کر شریعت کے مطابق دفن کر دیں، تب میری بے چین آتما کو قرار آ جائے گا۔ پیر صاحب نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ اگلی صبح مزدور لگا کر مطلوبہ جگہ کو کھودا گیا تو ایک ڈھانچہ برآمد ہوا جو کہ یقیناً نیلم کا تھا۔ گاؤں والوں کو جب چودھری کی حباست اور کرتوت کا علم ہوا تو وہ اس پر لعنت بیچنے لگے۔ اب وہ واقعی لوگوں کے لیے عبرت بن گیا تھا۔ پنجر نکال کر اسے غسل دیا گیا اور پھر شریعت کے مطابق نماز جنازہ کے بعد قبر کے سپرد کر دیا گیا۔ ہر کوئی اشک بار تھا۔ نیلم کا والد محمد اکرم ایک بار پھر تنہا رہ گیا تھا۔ رات کو حریرہ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اس کا کمرہ مہکنے لگا۔ وہ اٹھ بیٹھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، اس کے سامنے نیلم کھڑی تھی۔ سفید کپڑوں میں ملبوس، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک سکون تھا۔ اس نے حریرہ کو بھی داستان سنائی اور کہا، اب میں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے، مگر میری ایک خواہش ہے، کیا تم میری خواہش پوری کرو گے؟ تم میری خواہش پوری کر دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ حریرہ بولا، نیلم تم ایک خواہش کی بات کرتی ہو، تم کہو تو میں تمہاری ہزاروں بلکہ لاکھوں خواہشیں پوری کر دوں گا، تم حکم تو کرو۔ یہ سن کر نیلم بولی، میری خوشی کی خاطر جتنی جلدی ہو سکے تم شادی کر لو، یہ میری آخری خواہش ہے۔ اور یہ بول کر وہ مسکراتے ہوئے حریرہ کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی اور بولی، اب تم انکار نہ کرنا میری خوشی کے لیے۔ یہ سن کر حریرہ بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، اب تو خوش ہونا۔ پھر نیلم بولی، تم نے میری بات رکھ لی، میں تمہاری خوشی کی خاطر وقتاً فوقتاً تم سے ملنے آیا کروں گی، مگر صرف تمہیں نظر آؤں گی۔ اور یہ بول کر وہ مسکراتی ہوئی ہوا میں تحلیل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی اور حریرہ اس کے خیالوں میں گم ہو گیا۔